जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर शीमा। और दोस्तों, जिस तरह कि आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद है एम्बेसडर अली सरवर नकवी साहब। एम्बेसडर साहब जो हैं, ही इज़ एन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर CISS एज अ थिंक टैंक बेस्ड इन इस्लामाबाद। एम्बेसडर साहब ने तकरीबन 36 ईयर्स पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक कैरियर सर्विस को दिए हैं, फ्रॉम 1970 टू 2006। और बहुत सारी एम्बेसडर पोजीशंस में काम करते रहे हैं, UN में, वियना में, वाशिंगटन, लंदन, पेरिस, ब्रसल्स, बहुत सारा काम किया। और आज मैंने एम्बेसडर साहब से रिक्वेस्ट की कि हमें टाइम दें। एम्बेसडर साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर। I'm glad to be with your program. थैंक यू सर। एम्बेसडर साहब, ये जो बात चल पड़ी है कि पाकिस्तान जो है वो, उसने UAE को कहा है कि वो इंडिया से बात करना चाहते हैं, हालात नॉर्मलाइज करें। लेकिन साथ ही शहबाज शरीफ साहब के ऑफिस ने ये कह दिया कि नहीं, पहले 370 और 35 है। जबकि पाकिस्तान के साबिक आर्मी चीफ ने कहा कि हमें माजी भूलना चाहिए। लगता ये है कि जो सियासतदान है वो माजी भूलना नहीं चाहते, और जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है वो माजी भूलना चाहती है। आप समझते हैं कि और इंडिया जो है वो उसको अमारातीज जो हैं, दे विल कन्विंस देम फॉर टॉक्स विद पाकिस्तान, और चीज़ें मूव ऑन कर सकती हैं? Yes, well, ये काफी इसमें इसके कई पहलू हैं। एक तो ये है कि मुत्तहदा अरब अमारात से हमारे बड़े अच्छे मरासिम हैं, और वज़ीर आज़म साहब का वहाँ दौरा हो रहा था, तो उसमें उन्होंने अल अरबिया, एक नया चैनल है जिस पे, या एक चैनल जो कि फिर से रिवाइव हुआ है ज़्यादा अच्छी तरह, उसमें उन्होंने और वो अमारात का चैनल है, उसमें उन्होंने इंटरव्यू दिया। तो उसमें कहा कि भारत से वो गुफ्तगू करने को तैयार हैं, मुज़ाकरात करने को तैयार हैं, और ये सिलसिला फिर से शुरू होना चाहिए, और इसमें अमारात की लीडरशिप, उनके जो प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर, उनकी मदद चाहिए कि वो उनसे ये मुमकिन बनाएं कि भारत के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात दोबारा कायम हो जाएं या शुरू हो जाएं। तो ये मेरा ख्याल है कि ये एक तो ये एक अमारात से इजहार दोस्ती और मदद मांगने का एक पहलू है। दूसरे, भारत के साथ गाहे बगाहे ऑफर्स पाकिस्तान की तरफ से होती रही हैं कि गुफ्तगू हो, मुज़ाकरात हो। आपने जो आर्मी चीफ का जिक्र किया, वो उन्होंने बिल्कुल कहा था पिछले आर्मी चीफ ने कि वो भारत से मुज़ाकरात चाहेंगे और पाकिस्तान इंडिया टॉक्स फिर से शुरू हो जाएं। लेकिन उस वक्त ये हुआ कि आर्मी चीफ की जो बात थी वो पब्लिक में उसका रिएक्शन अच्छा नहीं था। तो मेरा ख्याल है कि अब वजीर आजम ने जो कहा है वो पब्लिक ओपिनियन को भी मद्देनजर रखते हुए कहा है। अब देखिए चीमा साहब, इससे जरा आगे जाते हैं। एक थर्ड पॉइंट मेरा ये कि ये जो टॉक्स अगर हो भी जाएं तो उसका कुछ आउटकम नहीं होता है। हमारा तजुर्बा ये है, मैं कई टॉक्स में खुद मौजूद रहा हूँ, कि भारत बहुत से मामलों में तो कोई गुफ्तगू करने को तैयार ही नहीं है। दे डोंट एडमिट डिस्कसिंग, इट्स लाइक रिजेक्टिंग द वेरी टॉपिक, और वो कह देते हैं कि हम इस पे गुफ्तगू नहीं करेंगे, और बात वहीं रुक जाती है। तो मैं समझता हूँ कि मुज़ाकरात की गुफ्तगू के बारे में तो बहुत सी पेशरफ्त हुआ करती है, बहुत सी इनिशिएटिव्स ली जाती हैं, लेकिन उसका आउटकम मैं तो समझता हूँ कि कुछ नहीं होता। क्योंकि कहने का मकसद ये है, क्योंकि दोनों की पोजीशन बड़ी हार्ड है, और कहने का मकसद ये है कि ये इसका रिजल्ट कोई नहीं खास मैं समझता हूँ निकलेगा। सर, आपने ये बात की है कि जब फॉर्मर आर्मी चीफ ने बात की तो उसका पब्लिक रिएक्शन अच्छा नहीं आएगा। सर, आप क्या समझते हैं, ये जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट है, इनकी तो पॉपुलैरिटी इतनी भी अच्छी भी नहीं है, और बड़ी थिन मेजॉरिटी है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए आए हैं।
آپ کیا سمجھتے ہیں کوئی وے آؤٹ ہے اس کے لیے؟ عمران خان صاحب کو لیڈ لینا چاہیے، نیکسٹ گورنمنٹ کا انتظار کرنا چاہیے اس آفر کو دینے کے لیے، یا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کلیکٹیو پاکستان کی تمام سیاسی اشرافیہ کو فیصلہ لینا چاہیے، یا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی ایک سیاسی جماعت نہیں کر سکتی، سب کو مل کے اگر یہ ڈیسیژن کیا جائے جس میں ملٹری بھی بیٹھے تو تب ہو سکتا ہے؟ ادروائز صرف شہباز شریف صاحب جا کے آفر دے آئیں تو دیٹ ڈو یو تھنک اٹ ول میک اے سینس؟ نہیں، یہ تو درست ہے، آپ کہہ رہے ہیں سب مل کے بیٹھیں اور تب طے کریں، وہ تو صحیح ہے کہ جتنے بھی شیڈز آف اوپینین ہیں، جتنے بھی پالیسی میکرز یا ان پٹ دیتے ہیں پالیسی میکنگ میں، ان سب کو اکٹھے اس پہ غور کرنا چاہیے اور ایک پوزیشن اختیار کرنی چاہیے. لیکن بات یہ ہے کہ یہ ساری ایکسرسائز فرض کیا ہو بھی جائے تو بھارت کی طرف سے کوئی پازیٹیو رزلٹ میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت آئے گا، کیونکہ ابھی میں بتا رہا تھا آپ کو کہ انڈیا ٹوڈے پہ بات ہو رہی تھی امبیسڈر صبروال سے، جو کہ پاکستان میں انڈیا کے سفیر تھے کچھ عرصے پہلے. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان بھارت کے ساتھ جو رویہ رکھے ہوا ہے، اور وہ اشارہ کر رہے تھے ٹیررزم وغیرہ کا، تو وہ اب رویہ جب تک وہ درست نہ ہو تو ہماری گفتگو کا کوئی مقصد نہیں ہوگا. تو میں نے کہا یہ دہشت گردی وغیرہ کا جو ہے نا، دس از این اولڈ اسٹوری، یہ اب اٹ ہیز لاسٹ اٹس شیلف لائف. ہر وقت یہی بات کرتے رہتے ہیں بھئی ٹیررزم، ہم خود وکٹم ہیں ٹیررزم کے، کیا بات کر رہے ہیں، اور ہم نے سب سے اہم، سب سے بڑا آفینسو لانچ کیا ٹیررزم کے خلاف. تو ہم جو کچھ کر سکتے ہیں کرتے ہیں، اور حالات اب کہیں بہتر ہیں پہلے کے مقابلے سے. تو اس کو پیٹتے رہنا، اسی ٹاپک کو، اس سے کوئی حاصل نہیں ہے. پاکستان اور بھارت دو ذمہ دار خود مختار ممالک ہیں، جو کہ ان کو آپس میں اس علاقے کے امن و استحکام کے لیے گفتگو کرنی چاہیے، مذاکرات کرنی چاہیے اور اپنے مسائل حل کرنے چاہیے. سر ایک اور بات بھی ہے، یہ ذرا بتائیے گا کہ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ پاکستان وکٹم ہے ٹیررزم کا، لیکن آپ اس کو کیسے دیکھیں گے کہ بھارت ہر روز یا کچھ عرصے بعد کامیاب ہو جاتا ہے یو این سیکیورٹی کونسل میں کسی پاکستانی کو وہ دہشت گرد قرار دینے میں؟ تو یہ جو چیز ہے اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ایک پولیٹیکل کنسنسس نہیں رہا کہ ایک طرف ہم وکٹم بھی ہیں اور دوسری طرف ہمارے لوگ جو ہیں وہ اس طرح ڈیزگنیٹ قرار دیے گئے ہیں، جیسے چائنا نے جو 4.25 سال ہولڈ رکھا ہے اس کے اوپر؟ تو یہ آپ سمجھتے ہیں کہ سیاستدان اور چیزوں میں جو ہیں وہ مصروف ہیں، لیکن یا ہمارے سٹیک ہولڈر اور چیزوں میں مصروف ہیں، لیکن جو ریئل اسٹیٹ کے ایشوز ہیں وہ ڈسکس نہیں ہو پا رہے کہ ہم دہشت گردی برداشت بھی کی ہے لیکن ہم لیبل بھی ہو رہے ہیں؟ نہیں، یہ دیکھیے چیمہ صاحب، دہشت گردی کا جو لیبل ہمارے اوپر لگایا گیا وہ غلط تھا، کیونکہ پاکستان دہشت گردی کو کیوں پروموٹ کرے گا، اس کی اپنی سالمیت کا مسئلہ بھی آ جاتا ہے. تو اچھا، مگر بھارت کی طرف سے یہ کوشش پوری تھی. مجھے یاد ہے کہ گوا میں برکس کی میٹنگ ہوئی تھی 2012 میں یا 2011 میں، جس میں بھارت نے باضابطہ ریزولوشن موو کیا تھا کہ پاکستان کو اسٹیٹ اسپانسر آف ٹیررزم ڈکلیئر کیا جائے. برکس کے جو ممبر تھے انہوں نے یہ نہیں قبول کیا اور یہ ریزولوشن نہیں پاس ہوا. اس کے بعد 2015 میں ہمیں شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن میں رکنیت حاصل ہوئی، وہ بھارت کے ساتھ. تو اگر اس علاقے کے دو اہم، اس خطے کے دو اہم طاقتیں چین اور روس، اگر وہ سمجھتے کہ پاکستان جو ہے دہشت گردی کرا رہا ہے تو وہ کیا پاکستان کو ایس سی او کا ممبر بننے دیتے یا اس کی سپورٹ کرتے؟ تو یہ دس ہیز نیور فلون. یہ بھارت اپنا لے کے بیٹھا رہتا ہے، یہ ایک سٹانس، لیکن دنیا اس کو نہیں قبول کرتی ہے. اور اس کے بعد تو کافی بہتری آتی رہی ہے، اور اب دنیا اس چیز کو سمجھتی ہے کہ پاکستان خود وکٹم ہے ٹیررزم کا. ٹیررزم ایک ون پوائنٹ ایجنڈا نہیں ہونا چاہیے
کہ کسی ملک کے اوپر بس یہ ٹکا دو اور پھر اس سے کوئی رابطہ نہ رکھو, اس کے سے کوئی تعلقات نہ رکھو, تو وہ آپ اپنے کو مطمئن کر لیتے ہیں کہ بڑا اچھا کر لیا. لیکن یہ اچھے انٹر اسٹیٹ ریلیشنز کے لیے یہ اپروچ صحیح نہیں ہے. بالکل سر, اور دوسری بات ہے کہ دنیا کے باقی بھی تو اتنے ملک ہیں, کبھی کسی اور ملک نے یہ کنڈیشن پاکستان کے ساتھ نہیں لگائی. امریکہ کا بڑا اچھا کوآپریشن ہے, یورپین یونین کا کوآپریشن ہے, کبھی کسی نے کوئی ایسی بات نہیں کی. آبویسلی جب انڈیا کر رہا ہے تو وہ دے آر ڈوئنگ اٹ فار دیئر پولیٹیکل پرپسز اینڈ آل دیٹ ایز ویل. تو امبیسڈر صاحب, آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ یہ جو چیز ہے کہ آئندہ جو پاکستان کے اندر یہ جو پولیٹیکل انسرٹینٹی ہے, انڈینز یہ کہتے ہیں کہ آپ کی پولیٹیکل انسرٹینٹی, فائنینشیل انسٹیبلٹی اور اینٹی امریکنزم, امریکہ سے آپ دور ہوئے, پرائم منسٹر دوسرے نے کیا, تو ہم آپ کے ساتھ کیوں بات کریں. سو ہاؤ ڈو یو سی دس سیٹنگ دی ہاؤس ان آرڈر, یہ گھر میں آرڈر سیٹ کرنا جو ہے وہ آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان کی اسٹیٹ کرافٹ کے لیے, یہ فورن پالیسی کو ایک اچھا بوسٹ دینے کے لیے کتنا آپ سمجھتے ہیں دس ہیز بیکم نیسیسری اینڈ ارجنٹ؟ اول تو پولیٹیکل انسرٹنٹی کی بات میں آپ کو اپنا میں اس کی وضاحت کروں کہ پولیٹیکل انسرٹنٹی از اے فنکشن آف آر ڈیموکریسی, کیونکہ اس وقت ایک ٹرانزٹری پیریڈ ہے کہ ایک حکومت ہٹائی گئی تھی نو کانفیڈنس موو سے, جو آپ خود ہی ابھی کہہ رہے تھے, تو اس کے بعد دوسری گورنمنٹ آئی ہے. اس گورنمنٹ کا مینڈیٹ صرف اس حد تک ہے جب تک الیکشن نہ ہو جائے, کیونکہ یہ پیریڈ پارلیمنٹری لائف کا تھا, وہ اس کو پورا کور کرنا ہوگا. اس کے بعد جا کے کوئی سرٹنٹی پوری آئے گی. بٹ دس از فنکشن آف, یہ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہماری یہ جمہوری پروسیس چل رہا ہے. اول تو یہ. دوسرے, جہاں تک اقتصادی پرابلمس کا سوال ہے, وہ یہ ضرور ہے کہ ہمارا ڈیٹ برڈن بہت ہے اور ہمارے اقتصادی مسائل بڑھتے جا رہے ہیں یا اس وقت کافی ایکیوٹ ہوئے ہیں. تو وہ ایسے کوئی نئی بات نہیں ہے, ان دا سینس کہ دنیا میں ایسی بہت سے ملک ہیں جن کو یہ مسئلہ فیس کرنا پڑا ہے. ہمارے اپنے خطے میں سری لنکا ہے, اور ارجنٹینا کی مثال مشہور ہے, پورچوگل ہے, گریس کی مثال مشہور ہے. تو یہ سب نے یہ فیز سے سب گزرے ہیں. اچھی بات نہیں ہے, لیکن دیر از لائف آفٹر ڈیفالٹ, دیر از لائف آفٹر اکنامک کرائسس, یو کنٹینیو. یعنی یہ نہیں ہے کہ بس یہ قصہ ہے تو اب ختم ہو گیا. یہ the very idea of a failed state, by the way, جو کہا جاتا ہے کہ یہ ریاست فیل کر گئی ہے, یہ آئیڈیا ہی غلطی ہے. رابرٹ کیپلن, جس کو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں, یہ اس کی تھیوری ہے جو کہ اس نے افریقہ میں اپلائی کیا. اور افریقہ میں آپ کو بتاؤں کہ یوگینڈا واز اے فیلڈ اسٹیٹ, بٹ ناؤ اٹ از دی سکسیس اسٹوری آف ایسٹ افریقہ. تو یہ میں نہیں, آئی ڈونٹ بائی دس تھیوری. میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ملک بالکل فیل ہو جاتا ہے. ہمارے اپس اینڈ ڈاؤنز ہوتے ہیں, اور میرا خیال ہے کہ ہماری اکنامک کنڈیشن ابھی کچھ سنبھل رہی ہے, اور جب الیکشنز ہو جائیں گے اور نئی حکومت آئے گی تو پھر کافی مستحکم ہو جائیں گے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ سر یہ بیسیکلی الیکشنز کے بعد ہی پاکستان کی جو اکنامک کنڈیشن ہے وہ سنبھلے گی. آخری سوال کروں گا ایک بھائی صاحب آپ سے, اور وہ یہ ہے کہ میں دیکھ رہا تھا کہ سعودی عرب کے جو فائنینس منسٹر ہیں, انہوں نے ڈیووس میں یہ ایک بات کی ہے کہ ہم پاکستان کو جو پیسہ دینا چاہتے ہیں وہ کریٹیو ویز کے ذریعے دینا چاہتے ہیں. کہ فار ایگزامپل اگر ہم $3 بلین کا ڈپازٹ کریں گے فارن ایکسچینج ریزرو کے لیے, ہم $10 بلین کے لیے وہاں پہ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں. ہاؤ ڈو یو سی دس چینجنگ بیہیویئر آف دا چینجنگ مڈل ایسٹ ٹورڈز پاکستان, ویئر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے لیے واٹ از اے لیسن فرام دا UAE اینڈ فرام دا سعودی عربیہ جو ہے سر؟ دیکھیے, سعودی عرب اور اس کے علاوہ ٹو سم ایکسٹینٹ اور ٹو آلموسٹ ایکول ایکسٹینٹ UAE, یہ دونوں نے پاکستان کی مدد ہمیشہ کی ہے, اور سعودی عرب پاکستان کا پوٹینشیل سمجھتا ہے. ایک تو جب سی پیک کے ساتھ انہوں نے ریفائنری وہاں پہ اسٹیبلش کرنے کا وعدہ کیا, اور
وہ اس پہ ابھی بھی کافی پیش رفت ہو رہی ہے لیکن ابھی کام شروع نہیں ہوا ہے. دوسرے وہ جو رول اوور کر دیتے ہیں اپنے لون کا اپنے ڈپازٹس کا, اور اب وہ کہہ رہے ہیں کریٹو طریقے کوئی نئے قسم کی سوچ اس میں آنی چاہیے کہ پاکستان کو کس طرح وہ مدد فراہم کر سکتے ہیں. تو وجہ کیا ہے کہ سعودی عرب پاکستان کی اہمیت کو سمجھتا ہے. دوسرے سعودی عرب میں پاکستانی ورکرز بڑی تعداد میں ہیں. they are in large numbers, over 1 million Pakistanis are working in Saudi Arabia. تو وہ ایک کنسیڈریشن ہے. we are helping their economy. یعنی اگر پاکستانی لیبر فورس نہ ہو تو ان کی تو اکانومی میں کرائسس آ جائے. تو we are an important part of their economy. اچھا, تیسری بات یہ ہے کہ اس خطے میں پاکستان ایک اسٹریٹجک پوزیشن میں ہے اور اس اسٹریٹجک لوکیشن کو سعودی عرب اپریشیٹ کرتا ہے, کیونکہ پاکستان ایران اور سعودی عرب کے درمیان بھی کچھ کوشش کرتا ہے کہ حالات بہتر ہوں, جو کہ اب شکر ہے کہ کچھ بہتر بھی ہو رہے ہیں. اور دوسرے پاکستان مڈل ایسٹ کے بالکل قریب ہے اور پاکستان سعودی عرب کے ساتھ ہمیشہ سے ان کے مسائل کو دیکھتا رہا ہے. جیسے یمن کا معاملہ ہے تو اس میں پاکستان نے کوئی ڈائریکٹ رول نہیں ادا کیا ہے, لیکن پاکستان نے سعودی عرب کی سیکیورٹی کے لیے بہت سے اسٹیپس لیے ہیں. وہاں پہ پاکستانی فورسز سیکیورٹی کے لیے بھی ہیں. تو یہ مجموعی طور پہ پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات بڑے گہرے ہیں اور بہت سے اس کے مختلف اینگلز ہیں, مختلف پہلو ہیں. تو اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کے یہاں یہ سوچ اگر آ رہی ہے تو پاکستان کے لیے بہت اچھا ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. تھینک یو ویری مچ امبیسڈر علی صاحب نقوی صاحب. آپ ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں CISS کے. بات کرنے کا سر بہت شکریہ. تھینک یو.